So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you are watching Beat Blaster. So आपके लिए लेके आ गया पार्ट 16 मोहम्मद सबके लिए। जैसे कि आपको पता है कि हमने बोला है कि हम आगे 10th तक बिजी रहेंगे। सो गाइस प्लीज थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करना, उसके बाद आपको कंटिन्यूसली वीडियोस मिलेंगी। ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। तो ये वीडियो मेरे को पता नहीं टाइम लगेगा एडिट करने का, ये 10th के बाद ही ना आएगी ये भी। सो जब भी आती है बस ये है कि 10 तारीख तक बिजी हैं, तो उसके बाद हम सारे नोए नाथ जितनी भी रिक्वेस्ट है ना वो करेंगे आपकी पूरी, वो टेंशन मत लो, हमें भी देखनी है बहुत ज़्यादा वीडियोस। तो इसको सुनते हैं फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। और उमर सीरीज पे भी हमने रिएक्शन करना है, तो ये बताओ उस पे कॉपीराइट आता है या नहीं आता है, ये जरूर बताना। कॉपीराइट मतलब ये वीडियो ब्लॉग होती है नहीं होती है, मैं पता नहीं क्या बोल रहे हो आप। जैसे उस पे जैसे वो होती है आतुरल वाली, वैसे बताना ब्लॉग होती है नहीं होती है, फिर देखेंगे ना। सो करें प्ले जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 16वां हिस्सा यानी पार्ट 16 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 15वें हिस्से में क्या सुना। हमने 15वें हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम की गुमराही को देखकर अक्सर परेशान रहा करते थे और सबसे अलग थलग होकर गारे हिरा में जाकर बैठ जाते थे। आपकी उम्र जब 40 साल थी, रमजान का महीना था, तो गारे हिरा में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आप पर कुरान पाक की आयतें नाजिल हुई। आप पसीना पसीना हो गए और हजरत खदीजा यानी अपने घर तशरीफ लाए और सारा किस्सा सारा माजरा सुनाया। फिर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको तसल्ली दी तो आपको सुकून हुआ। लेकिन हजरत खदीजा थोड़े ख्यालों में गुम रहती थी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताई थी। इसलिए अपने चचाजाद भाई जो बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम वर्का बिन नौफल था, उनके पास मिलने के लिए गई। चलिए अब आगे सुनते हैं। वर्का बिन नौफल जो पहले यहूदी हो गए थे, उन्होंने बाद में ईसाई मजहब कबूल कर लिया था और इंजील को पढ़ पढ़कर कुछ हिस्सों का उन्होंने अरबी में तर्जुमा भी किया था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा उनके पास पहुंची और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से बयान किया था, जो कुछ आपके साथ हुआ था, जो कुछ आपने देखा था, सुना था, सब वर्का बिन नौफल को बतला दिया। वर्का बिन नौफल ने जब ये सारी बातें सुनी तो एकदम पुकार उठे, कुद्दूस कुद्दूस यानी पाक है, और कहा कि खदीजा कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुमने अगर जो बातें कही हैं अगर वो सच है, सही है, तो समझ लो कि मोहम्मद के पास भी वही फरिश्ता आया है जो मूसा के पास आया था। और खदीजा मेरा यकीन करो, मोहम्मद इस उम्मत के आखिरी नबी है। ये वही नबी है जिसकी खुशखबरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दी थी। मेरी तरफ से मोहम्मद को मुबारकबादी पेश कर देना। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा वर्का बिन नौफल की सारी बातें सुनकर वापस घर तशरीफ ले आई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं आपको खुशखबरी सुनाती हूँ। और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने वो सारी बातें जो वर्का बिन नौफल ने कही थी, वो सारी बातें आपको आकर बता दी और कहा कि वर्का बिन नौफल आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहरहाल पहली वही आने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आदत के हिसाब से गारे हिरा तशरीफ ले जाते रहे। एक दफा की बात है कि आप हमेशा जब भी गारे हिरा से वापस आते तो सबसे पहले बैतुल्ला जाते, वहां का तवाफ करते। तो आप उस दिन भी बैतुल्ला तशरीफ ले गए और काबे का तवाफ किया। वहां पर वर्का बिन नौफल से आपकी मुलाकात हुई। तो वर्का बिन नौफल ने कहा कि मेरे भतीजे, जो कुछ तुमने देखा, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, मुझे भी बताओ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बयान कर दिया, जो भी आपके साथ गारे हिरा में हुआ
وہ ساری باتیں کہ جبرائیل آئے اور کس طرح کیا کیا ہوا، وہ ساری باتیں ایک ایک حرف ورقہ بن نوفل کو بیان کر دیا، بتا دیا۔ تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے خدا کی قسم اے محمد تم اس امت کے نبی ہو، تمہارے پاس بھی وہی عظیم اور وہی بڑا فرشتہ آیا تھا جو حضرت موسیٰ کے پاس آ چکا ہے، اور محمد میری بات یاد رکھو، تم کو لوگ جھٹلائیں گے، تکلیفیں دیں گے، پریشان کریں گے، یہاں تک کہ تم کو تمہارے وطن سے نکال دیں گے، اور جب تک اگر میں زندہ رہا تو محمد یاد رکھو میں تمہاری حمایت کروں گا اور میں تمہاری مدد بھی کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا۔ حضور نے تعجب سے پوچھا کیا میری قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں اے محمد، آج تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں لوگوں نے ان کی مخالفت کی ہے، ان کا اپوز کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے جاتے جاتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک کر آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور گھر چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دوبارہ آنے کا انتظار کرنے لگے، جن کے بارے میں ورقہ بن نوفل نے بھی بتایا تھا کہ وہ ایک عظیم اور بڑے فرشتے ہیں جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی آئے تھے، جن کے بارے میں حضرت خدیجہ نے بھی اطمینان دلایا تھا کہ آپ گھبرائے نہیں، وہ خدا کے فرشتے ہیں۔ آپ کا انتظار بڑھتا گیا مگر حضرت جبرائیل نہیں آئے اور نہ آپ کے پاس کوئی وحی آئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خیال نے بہت پریشان کیا، آپ پریشان رہنے لگے کہ حضرت جبرائیل کیوں نہیں آ رہے ہیں اور کیوں مجھے آ کر نہیں بتاتے کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، مجھے آ کر ڈائریکشن کیوں نہیں دے رہے ہیں کہ کس طرح تبلیغ کروں، کس طرح لوگوں کو سمجھاؤں اور کس طرح سے شروعات کروں۔ جبرائیل خدا کا پیغام لے کر کیوں نہیں آتے جیسے وہ پہلے آئے تھے؟ یہی سوچ سوچ کر آپ کی پریشانی بڑھتی گئی، آپ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی اس بے چینی کو تاڑ لیا اور آپ بھی پریشان اور غمگین رہنے لگی، لیکن حضرت خدیجہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اور تسلی دینے لگی تاکہ آپ کی طبیعت کا کچھ بوجھ ہلکا ہو۔ جب بہت لمبا وقت گزر گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری اور بڑھتی چلی گئی۔ آپ بے چینی میں کبھی اس پہاڑ پر، کبھی اس پہاڑ پر، کبھی اس ٹیلے پر، کبھی اس ٹیلے پر چڑھ جاتے۔ آپ کا دل بہت پریشان ہو گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک بہت تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ وحی کے رک جانے سے آپ کی روح مبارک بھی بے چین ہو گئی تھی۔ آپ نے پھر 1 مہینے تک غار حرا میں قیام فرمایا، یعنی وہیں پر ٹھہرے رہے اور خدا کی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ پھر 1 مہینے کے بعد آخر خداوند کریم نے اپنا فضل فرمایا۔ 1 مہینہ غار میں رہنے کے بعد جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے اچانک ایک آواز سنی۔ آپ نے آگے دیکھا، آپ نے پیچھے دیکھا، آپ نے بائیں دیکھا، دائیں دیکھا، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر آپ نے اوپر نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل آپ کے سامنے ہیں جو پہلے غار حرا میں آئے تھے، اور اس دفعہ حضرت جبرائیل زمین و آسمان کے بیچ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈر اور خوف طاری ہو گیا۔ آپ ڈرتے کانپتے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ اس وقت آپ پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، جس کا ترجمہ ہے کہ اے کپڑے کے اوڑھنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور خدا کے دشمنوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور بتوں سے الگ رہو جس طرح سے آپ اب تک الگ رہے ہو۔
پھر جو تکلیف آئے اس راستے میں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اس پر صبر کرو۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے، اب جا کے بے چین دل کو قرار آ ہی گیا۔ کیا آپ دبلے پتلے کمزور ہیں، آپ کی صحت نہیں بنتی، بھوک کم لگتی ہے، وزن نہیں؟ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بھی خوش ہو گئی اور پوری طرح آپ کی اس خوشی میں شامل ہوئی، کیونکہ وہ بھی اپنی شوہر کے لیے جو سکون کی دعائیں کر رہی تھی وہ قبول ہو گئی تھی۔ خدا نے وہ نعمت عطا کر دی تھی جس کے بند ہو جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتے رہی جس کے ذریعے قرآن پاک کی آیتیں آپ سیکھتے رہے، اور خدا نے آپ کو جو کام سپرد کر دیا تھا اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس خدا کے احکام لاتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کا اور نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا۔ ایک مرتبہ جب آپ مکہ کے ایک اونچی جگہ پر تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کے سامنے ہی وضو کیا تاکہ آپ دیکھ لیں کہ نماز کے لیے کس طرح پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جبرائیل کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل امام تھے اور آپ مقتدی تھے۔ اس کے بعد یہ سب طریقہ سکھا کر حضرت جبرائیل چلے گئے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا، تاکہ حضرت خدیجہ کو بھی معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے کس طرح پاک ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو دیکھ کر اسی طرح وضو کیا۔ اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور حضرت خدیجہ آپ کے پیچھے اسی طرح نماز پڑھ رہی تھی جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے پاس ہی رہ رہے تھے، آپ کی تربیت آپ کی پرورش میں تھے، انہوں نے جب حضور کو اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا، کبھی رکوع کرتے دیکھا تو کبھی سجدہ کرتے دیکھا اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہوئے سنا، چونکہ وہ آیتیں سچائی کا راستہ دکھاتی تھی اور برائیوں سے روکتی تھی۔ حضرت علی چونکہ ابھی لڑکپن میں ہی تھے، بچے ہی تھے، وہ تعجب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ حضور سے بے حد محبت کرتے تھے، آپ جو کچھ فرماتے تھے اس کو سچے دل سے قبول فرماتے تھے اور اس بات پر بھی پورا بھروسہ کرتے تھے کہ آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ صحیح بولتے ہیں اور آپ سب کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عاجزی، اتنی انکساری سے سجدہ کرتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اتنا پاک اور نصیحتوں سے بھرا کلام پڑھتے دیکھا اور سنا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے حضور سے اور حضرت خدیجہ سے پوچھ ہی لیا کہ یہ سب کیا ہے۔ حضور نے فرمایا، علی یہ خدا تعالیٰ کا سچا دین ہے، اسی کی وجہ سے خدا اپنے پیغمبر اور رسولوں کو بھیجتا ہے۔ حضرت علی بڑے غور سے اور تعجب سے آپ کی باتیں سنتے۔ چونکہ حضرت علی کا یہ بچپن کا ہی دور تھا تو ان کو بڑی حیرانی ہوتی تھی، لیکن بچے ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نیک اور سچا اور امانت دار اور دیانتدار سمجھتے تھے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے ہم یہیں پر جو آج کا جن کا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل کا ویٹ کرتے کرتے فائنلی حضرت جبرائیل جو ہے وہ پروفٹ محمد کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ کیسے کیسے جو ہے آپ کو اپنی امت کو سکھانا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے پاک ہو کے پڑھنی ہے، کیونکہ ان کو جب پروفٹ محمد کو پتہ چلا کہ جو ان کی امت ہے وہی ان کو ان کے دیش سے باہر نکال دے گی تو بہت زیادہ وہ چنتا میں رہنے لگے کہ مجھے اب جبرائیل کیوں نہیں آ رہے، مجھے بتانی تھی کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ پارٹ تھا
نیکسٹ اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ان کو باہر بھی نکالا تھا نا مکہ سے مدینہ میں، نکالیں گے وہ دیکھیں گے کیوں نکالا تھا، کیا ہوا تھا، تو اس کے بعد پھر باقی کا ریئیکشن کریں گے، دیکھیں گے نا کہ کیا کیا سٹوری آگے. تو بس یہ ہے کہ آپ بھی لاسٹ تک دیکھنا، آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا ویسے، پر اس میں شاید اور زیادہ انفارمیشن ملے آپ سبھی کو، سو ہم سب کے لیے وہ بڑھیا انفارمیشن گین کرنا نا. تو باقی فی الحال اس ویڈیو میں اتنا تھا گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.